सब्सक्राइब करें। चंद बातों का आप सब बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस किताब की जो तारीफ़ की है, हुदल लिल मुत्तकीन। जब भी हम कोई किताब शुरू करते हैं तो उसका जो मकसद है किताब लिखने का, कोई बुक लिखने का, वो मकसद सबसे पहले बयान किया जाता है कि क्यों लिखी है। जैसे मेरी 4 शादियों की किताब है तो सबको पता है क्यों लिखी है मैंने। जाहिर है उसमें कोई कारोबारी मसाइल नहीं होंगे, टॉपिक होता है ना हर किताब का। अल्लाह ताला ने जो आसमान से कुरान मजीद को नाजिल किया तो उसके बारे में अल्लाह ने उसका जो इंट्रोडक्शन किया, तारुफ किया, हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने बताया कि ये तुम्हें बिजनेस नहीं सिखाएगी कि कारोबार कैसे करना है, पैसे कैसे कमाने हैं। ये किताब तुम्हें सेहत के उसूल नहीं बताएगी, तुम्हारी हेल्थ कौन सी चीज़ें खाने से अच्छी होगी, कौन सी चीज़ें खाने से तुम्हें शुगर होने का ख़तरा है। ये इस किताब का टॉपिक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये गाइडेंस है, हिदायत है। इंसान को इंसान बनाने के तरीक़े इस किताब में बयान किए गए हैं। इंसान की 2 किस्म की ज़िंदगियां हैं। एक को मादी ज़िंदगी कहा जाता है, जिसमें वो पैसा कमाने के तरीक़े सीखता है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, अपना हो किराए पर हो, अपनी लाइफ को मैं कैसे बेहतर से बेहतर बना सकता हूँ। इसमें हमें डॉक्टरों की ज़रूरत भी पड़ती है, साइंसदानों की ज़रूरत भी पड़ती है। इस ज़िंदगी को हम कहते हैं मादी ज़िंदगी। अब यहाँ नॉर्वे में मुझे नहीं पता आप सब उर्दू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्योंकि यहाँ कोई 20 साल से पाकिस्तानी, कोई 27 साल से। एक थोड़ी सी बात बीच में कि देखें, आप अपना उर्दू ज़बान से रिश्ता ख़त्म ना करें। जो उर्दू जानने वाले लोग हैं, अपने बच्चों को यहाँ की मकामी ज़बान तो सिखाएंगे ही, वो तो सीख जाएंगे, लेकिन उर्दू से रिश्ता अगर आपका ख़त्म हुआ तो आपका इस्लाम से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो मादी ज़िंदगी जो है, इसमें हमें डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, इसमें हमें इंजीनियरों की भी ज़रूरत है। एक ज़िंदगी है रूहानी ज़िंदगी। मादी ज़िंदगी इंसान के साथ साथ जानवरों को भी चाहिए। तभी आपको पता है जैसे इंसानों के डॉक्टर होते हैं, जानवरों के भी डॉक्टर। अच्छा, सेंटेंस आपने कंप्लीट करना है ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरे साथ बयान में शरीक हैं। जैसे इंसानों के डॉक्टर्स होते हैं, जानवरों के भी डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन पैगंबर जानवरों में नहीं भेजे अल्लाह ने। पैगंबर किस में भेजे हैं? इंसानों में। आसमानी कोई किताब ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने जानवरों के लिए नाजिल की हो। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, ये सारी आसमानी किताबें किसके लिए नाजिल की गई हैं? इंसानों के लिए। जानवरों में कोई पैगंबर नहीं आए। सारे पैगंबर किस में आए हैं? आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे पैगंबर इंसानों की गाइडेंस के लिए आए हैं। इससे ये हमें मालूम होता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट इंसान में ऐसे हैं जिस टेक्निकल ख़राबी को दूर करने के लिए हमें आसमानी किताबों की भी ज़रूरत है और पैगंबरों की भी ज़रूरत है। ये वाला टेक्निकल फॉल्ट जानवरों में, देखिए जुमला मुकम्मल ही नहीं कर रहे आप लोग, ये वाला टेक्निकल फॉल्ट जानवरों में नहीं होता। कोई ऐसा फॉल्ट है ना जिसको ठीक करने के लिए
اللہ نے انسانوں میں آسمانی کتابیں بھی نازل کیں اور اللہ نے انسانوں میں پیغمبروں کو بھی بھیجا۔ وہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کیا؟ وہ فالٹ ہے جس کو میں لے کے پوری دنیا میں بات پھیلا رہا ہوں۔ ایک ہی بات ہے، اس کو میں مختلف انداز سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ وہ فالٹ یہ ہے کہ جانور کو اس کی نیچر پہ، اس کی فطرت پہ چلانے کے لیے گائیڈنس اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو اس کی نیچر اور اس کی فطرت کے راستے پر چلانے کے لیے پیغمبروں کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ پیغمبروں کے بغیر انسان سیدھے راستے پر اور فطرت کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ دیکھیں، بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دودھ کی طرف لپکتا ہے۔ آپ بکری کے بچے کے سامنے گوشت رکھیں، وہ گوشت پہ کبھی منہ نہیں مارے گا۔ شیر کے بچے کے سامنے آپ گھاس ڈال دیں یا آگ کا انگارہ رکھ دیں، وہ آگ کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکے گا۔ انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد بے انتہا ذہین ہونے کے باوجود آپ آگ کا انگارہ اس کے سامنے رکھ دیں، وہ سب سے پہلے اس کی چمک اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش بولیں کرے گا۔ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے ظاہری زینت کو دیکھ کر، ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر۔ جانور متاثر نہیں ہوتا، انسان کا بچہ متاثر ہوتا ہے۔ اسے ماں باپ بتاتے ہیں، پیرنٹس بتاتے ہیں، والدین بتاتے ہیں کہ یہ آگ ہے، یہ چمکتی بھی چیز ہے، لیکن یہ ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ بوتلوں پہ آپ نے لکھا ہوا، پتہ نہیں، ہم نے تو پاکستان میں بہت دیکھا ہے، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ یہاں ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ کیوں؟ بچہ کوئی بھی مزے کی چیز نظر آئے گی پی جائے گا وہ فوراً۔ انسان کو اس کی مادی زندگی میں بھی بہت گائیڈنس چاہیے۔ پھر انسان کی ایک زندگی ہے روحانی۔ جانور جھوٹے نہیں ہوتے، نہ سچے ہوتے ہیں نہ جھوٹے ہوتے ہیں، نہ بے وفا ہوتے ہیں نہ با وفا ہوتے ہیں۔ جو بے وفا ہے اس میں اللہ کی طرف سے بے وفائی کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں پیدائشی۔ جو با وفا ہے، کتا ایک با وفا جانور ہے۔ ایسا نہیں ہے کتے نے کہیں سے یہ وفا سیکھی ہو، اسکولوں میں اس کو وفا کرنا سکھائی گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ کتے کے اندر یہ کوالٹی بلٹ ان ہے کمپنی کی طرف سے، پیدا ہوتے ہی وہ وفا کرنا سیکھ کے آتا ہے۔ لیکن انسانوں میں آپ کو وفادار بھی ملیں گے اور بے وفا بھی ملیں گے۔ انسانوں میں آپ کو شکر کرنے والے بھی ملیں گے اور ناشکرے بھی ملیں گے۔ انسانوں میں آپ کو ایگریمنٹ کر کے پورا کرنے والے بھی ملیں گے، ایگریمنٹ کر کے توڑنے والے بھی ملیں گے۔ انسانوں میں آپ کو رشتوں کو جوڑنے والے بھی ملیں گے، رشتوں کو، اتنا تو آپ کر لو نا یار، سارا میں ہی بیان کروں، توڑنے والے بھی ملیں گے۔ اب یہ جو رشتوں کو جوڑنا توڑنا، پشتو میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مروڑ، سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے۔ تو یہ جو جوڑ توڑ ہے، سچ اور جھوٹ ہے، یہ مادی زندگی ہے یا روحانی زندگی ہے؟ یہ روحانی زندگی ہے۔ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے کہ ایک انسان کو سوسائٹی میں سچا انسان بنا دیا جائے، ایک انسان کو سوسائٹی میں وفادار انسان بنا دیا جائے، ایک انسان کو سوسائٹی میں رشتوں کی پہچان والا اور رشتوں کو جوڑنے والا بنا دیا جائے۔ یہ جو کام ہے نا، یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو بھیجا۔
یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی، سائنسدانوں کی، انجینئروں کی نہیں ہے. اگر یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہوتی تو ڈاکٹر میں سارے اچھے ہی ہوتے، برا ڈاکٹر، دیکھو بات ہی مکمل نہیں کر رہے آپ، تو یہ بولے نا، ڈاکٹروں میں سارے اچھے ہوتے، برا ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا. وہ ایسا ٹیکا لگا دیتا کہ وہ سارے اچھے بن جاتے. تو یہ سمجھیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت کیوں ہے. آج دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے، مذہب سے بغاوت پھیل رہی ہے کہ ہم کیوں مذہب کو مانیں، ہم کیوں نماز پڑھیں، ہم کیوں تلاوت کریں، ہم کیوں اللہ کو مانیں. گاڈ کیا ہے، اللہ کون ہے؟ میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں بڑا ہوتا ہوں، میرے اولاد ہوتی ہے، میں مر جاتا ہوں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے. یہ تو ایک آٹومیٹیکلی ہم پیدا ہو رہے ہیں، ہم جوان ہو کے بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں. یہ زمانے کے تصرفات ہیں، یہ ٹائم ہے جو ہمارے جسموں کے ساتھ کھیلتا ہے. کوئی خدا نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے. یہی کانسیپٹ آج بھی لوگوں میں آہستہ آہستہ سرایت کر رہا ہے کہ ہم کیوں حلال حرام کی فکر کریں، ہم کیوں جائز ناجائز، سود غیر سود. یہ کیا ہے؟ یہ انجوائے کرو لائف کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی اگر آپ نے اپنے طریقے سے لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیا اور اس میں پیغمبر کی تعلیمات آپ نے ایک طرف رکھ دی تو انجوائے کرنا تو دور کی بات، آپ نیچر پہ بھی قائم نہیں رہ سکتے. جس فطرت پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، بنایا، اور جس فطرت پہ اللہ نے آپ کو چلایا ہے اس پہ بھی قائم نہیں رہ سکتے. آپ اس نیچر سے ہی ہٹ جاؤ گے. آپ جانور نہیں ہٹتا، وہ چلتا رہے گا. شیر کو آپ چڑیا گھر سے نکال کے لے آئے نا تو اس کو وہی ماحول دینا پڑے گا. آپ کو جنگل سے اٹھا کے لے آئیں زو میں تو آپ اس کو وہی نیچرل ماحول دیتے ہیں نا. وہ آپ کے صوفے سے اور آپ کے بہترین بستروں سے متاثر نہیں ہوتا. اس کی تو لائف جیسی اللہ نے بنانی تھی ایسا پکا ڈھکا کر دیا ہے، ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ انسان بہت قلابازیاں کھا رہا ہے، اور آج کے دور کا انسان تو بہت زیادہ قلابازیاں کھا رہا ہے. دو طریقے ہیں انسان کو اس کی نیچر پہ چلانے کے لیے. مجھے ایک بات بتائیں، دنیا میں کوئی مخلوق اپنی فطرت اور اپنی نیچر سے بغاوت کر کے خوش رہ سکتی ہے کیا؟ یہ ممکن ہے؟ جانوروں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ جب جانور کو لاتے ہیں تو پوری کوشش ہوتی ہے اس کو اس کا نیچرل ماحول دیا جائے. اگر اسلام کے علاوہ کچھ اور فطرت ہے، کوئی اور چیز فطرت ہے، تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اسلام وہ فطرت ہے، نیچر ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو دو چیزیں انسان کو نیچر پہ چلانے کے لیے ضروری ہیں. پہلی بات، اسے یہ پتا چلے کہ نیچر کیا ہے اور نیچر سے بغاوت کون سا عمل ہے. اگر یہی نہیں پتا ہوگا تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ نیچرل لائف کیا ہے اور نیچر سے بغاوت کیا ہے. دوسری بات، اس نیچرل لائف پہ، نیچر پہ چلانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے، وہ موٹیویشن بھی، وہ حوصلہ افزائی بھی، وہ ترغیب بھی آسمانی کتابوں کے علاوہ کسی کتاب میں نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، موت سے پہلے پانی مانگا، ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ پہلے ان کو پلاؤ. ان کے قریب والوں نے پانی مانگا تو انہوں نے کیا کہا؟ کس کو پلاؤ؟ ان کو پلاؤ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن کہہ رہے ایمان والے لوگ اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ان کو کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو.
تو مجھے اور آپ کو اس زمانے میں جتنی ضرورت پیسے کمانے کی ہے، جتنی ضرورت اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنے کی ہے، جتنی ضرورت شادی بیاہ کی ہے، جتنی ضرورت ناروے میں رہنے کی ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ ضرورت مجھے اور آپ کو مذہب کی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہے، آپ اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے، آپ اچھے انجینئر بن جاؤ گے، آپ اچھے سائنٹسٹ بن جاؤ گے، آپ انسان کے بچے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا کراچی کا لک لانے دیں، آپ تو بڑے تمیز سے بیٹھے ہیں سنجیدگی سے، آپ انسان کے بچے نہیں بن سکتے۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے دیکھیں، آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس سے صرف مسلمان پریشان نہیں ہے، عیسائی بھی پریشان ہے، یہودی بھی پریشان ہے، کیونکہ اتنا انسان فطرت سے ہٹ گیا ہے کہ وہ تو کرسچینٹی کے بھی خلاف جا رہی ہے، وہ چیز یہودیت کے بھی خلاف جا رہی ہے، وہ تو مسلمانوں کے بھی خلاف جا رہی ہے، تمام آسمانی مذاہب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ایسی چیزیں۔ ایک تو ہے نا اتفاق ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی بھی اس کو صحیح کہہ نہیں سکتا، وہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو یہ سب اس کی علامت ہے کہ انسان نے جب سے اپنا پیغمبروں سے رشتہ، سائنسدانوں کی ویلیو بڑھ رہی ہے، ڈاکٹروں کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے، انجینئروں کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے، کم کس کی ویلیو ہو رہی ہے؟ پیغمبروں کی، جو اللہ کے سفیر بن کے دنیا میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کی ویلیو روز بروز کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے، اس کی ضرورت ہی لوگ محسوس نہیں کر رہے۔ حالانکہ جب یہ دنیا غیر آباد تھی، جب اس دنیا میں ترقی نہیں تھی، اس وقت بھی دنیا پیغمبروں کی تعلیمات کی وجہ سے سکون میں تھی۔ آج جب دنیا مادی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، آج بھی پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر زندگیوں میں سکون نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ اپنی آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، چونکہ بہت شارٹ ٹائم ہے، یہاں پہ ظہر اور عصر بالکل کہہ رہے ہیں کہ 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ تو پیغمبروں کی تعلیمات اس لیے ضروری ہے کہ جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس کے اصول کبھی بھی نہیں بدلتے، چاہے انسان ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، صدیوں پہلے ہم روٹی کو، گندم کو چبا کے کھایا کرتے تھے، آج اگر کوئی یہ کہے کہ ترقی اتنی ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس گندم چبانے کا ٹائم نہیں ہے، ہم گندم کو گرینڈ کر کے جوس بنا کے پیا کریں گے، کیا ڈاکٹر اس کی حمایت کریں گے؟ کیا بولیں گے بھائی یہ دانت جو خدا نے دیے ہیں ہمیں، یہ چبانے کے لیے دیے ہیں، یہ صرف مسکرانے کے لیے بولیں نہیں دیے۔ جتنا بھی ٹائم گزر جائے، ہماری باڈی تھوڑی چینج ہو رہی ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صدیوں پہلے ہمیں چل کے جانا پڑتا تھا، واکنگ کرنا پڑتی تھی، اب چونکہ مشین کا دور ہے لہذا ہم اپنی ٹانگوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، اب ترقی ہے۔ کوئی واکنگ کر رہا ہے پارک میں یا جاگنگ کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہزاروں سال پرانا دقیانوس آدمی، وہی جیسے پرانے دور کے لوگ چلتے تھے، دوڑتے تھے، اسی طرح سے دوڑ رہا ہے۔ سائنسی دور ہے، جہازوں میں جاؤ، ٹرین میں جاؤ، بائک پہ جاؤ، یہ کیا چلتا ہوا جا رہا ہے؟ وہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہے اس زمانے میں، تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی مجھے جدید دور کے جدید سائنسدانوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا سا ان گھٹنوں کو چلنے میں بھی استعمال کیا کرو۔ کیوں؟ یہ ٹانگیں اللہ نے کس کام کے لیے بنائی ہیں؟ چلنے کے لیے بنائی ہیں۔ تو آپ بتاؤ اس سائنسی ترقی سے نیچر چینج ہو رہی ہے کیا؟ نیچر تھوڑی چینج ہوگی۔ ٹانگوں کا کام چلنا ہے تو چلنا پڑے گا، چاہے کتنی ترقی ہو جائے۔ دانتوں کا کام چبانا ہے تو چبانا پڑے گا آپ کو۔ تو خوب سمجھ لیں، جیسے 5-6 ہزار سال پہلے پیغمبروں کی ضرورت تھی انسان کو روحانی زندگی سکھانے کے لیے، آج بھی اسی طرح پیغمبروں کی انسان کو ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔